वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मुहावरा है टेढ़ी खीर, जिसकी बैक स्टोरी आज हमने आप तक पहुंचानी है। ये टेढ़ी खीर क्यों कहा जाता है लोगों को कि वो शख्स बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। इसकी कहानी यह है जनाब कि एक शख्स ने खीर पकाई और वो बहुत ही ज़बरदस्त खीर थी, बहुत ही मज़ेदार। उसने कहा नहीं, इसको खुद से खाने से पहले मैं ज़रा बाहर जाके देखता हूँ कि कोई गरीब शख्स, कोई डिज़र्विंग शख्स मुझे मिल जाए और कोई फ़कीर हो, मैं उसको पहले खीर खिलाऊंगा। वो बाहर निकल गया खीर लेके, चलता गया तो उसको एक नाबीना शख्स मिला जो भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा था। उसने जाके कहा, बाबा जी आप खीर खाएंगे? वो नाबीना था, उसने ज़िंदगी में कभी खीर नहीं खाई थी, उसको नहीं मालूम था खीर क्या। उसने कहा, खीर क्या होती है, कैसी होती है, मुझे ज़रा बताओ। उसने कहा, खीर सफ़ेद होती है। उनका सफ़ेद कैसा होता है? सफ़ेद जैसे बगला होता है। उसने कहा, बगला कैसा होता है? उसने कहा, ये नाबीना शख्स है, इसको मैं बगला कैसे समझाऊं कैसा होता है? तो उसने अपने हाथ से ऐसे करके बनाया, ये देखिए यूं। उसने कहा, बाबा जी ये बगला ऐसा होता है। ये जनाब बगला बन गया। और उसके बाद उसने, बाबा जी ने जब उसको हाथ लगाया, वो नाबीना थे, उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत टेढ़ा है, ये खीर तो बहुत टेढ़ी है, ये तो मुझे हजम नहीं होगी, ये मैं नहीं खाता। तो यहाँ से टेढ़ी खीर, जो काम हजम ना हो सके, जो शख्स हजम ना हो सके, जो शख्स आपको लगे कि ये गले में जाके फंस जाएगा, जो काम लगे गले में जाके फंस जाएगा, उसके बारे में कहा जाने लग गया कि अरे ये तो टेढ़ी खीर है। ये कहानी है, ये है बैक स्टोरी टेढ़ी खीर की। ऐसे मुहावरे, ऐसे ज़रबुल अमसाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और आम खाओ पेड़ मत गिनो। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके लिए हर हफ्ते इस तरह के मुहावरों की बैक एंड स्टोरीज लेकर आया करें। ये था जनाब टेढ़ी खीर, ये थी टेढ़ी खीर की कहानी। अब हम आपको लेके जाएंगे लाहौर। लाहौर में कहानी यह है जनाब के पाकिस्तान टेलीविज़न PTV आपके लिए इस हफ्ते से बहुत नए नए ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इसमें बच्चों के प्रोग्राम्स भी हैं, बड़ों के भी हैं, ड्रामे भी हैं, म्यूज़िक के बहुत से प्रोग्राम हैं, सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ऐसे में एक प्रोग्राम है इल्म दानिश, जिसके होस्ट हैं मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब, जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई लाहौर में। अभी पिछले दिनों मैं और अनीक हमारे प्रोड्यूसर लाहौर में थे। हमने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को रिकॉर्ड किया। उसमें रऊफ साहब के साथ नशिस्त बहुत ही मज़ेदार रही, बहुत ज़बरदस्त रही। सिर्फ इल्म दानिश की कहानी हमने उनसे नहीं पूछी, इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त बातें हुई। अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक है जी कंट्रोल रूम, और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे लाहौर। कपड़े वपड़े मेरे बदल जाएंगे, आपने ये नहीं सोचना कि हमारे पास मैजिक आ गया, ऐसा नहीं है। ये लाइव है और वो रिकॉर्डेड होगा जी। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी रऊफ साहब के साथ थोड़ी देर में। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आज जो मेरे मेहमान हैं, उनकी बातें सुन सुन के मैंने ज़ाती तौर पे क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि आप अपनी जड़ों से जुड़ते कैसे हैं। मुश्किल काम लेके बैठ गए आज तौसीक हैदर साहब। नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं। अपनी, चाहे बात सिनेमा की हो, चाहे बात सहाफत की हो, चाहे बात सियासत की हो, चाहे बात माशरे की हो, इकॉनमी की हो, पैसे की रेल पेल की हो, लेकिन वो माशरे जो अपनी जड़ों से जाके, रूट्स से जाके जुड़ते हैं, वही असल में तनावर दरख्त बनते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बज़ाहिर बहुत ही फ़लसफ़ियाना से लगता है, लेकिन हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ जर्नलिस्ट और सिनेमा के एक नक़ाद और इसके अलावा सोसाइटी के सर्जन, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ माशरे के सर्जन होते हैं। वो सर्जरी करके बीमारियां बताते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब आज हमारे मेहमान हैं। सर आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुश्किल बातें आप आसान अल्फाज में बताते हैं ना, ये बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मेरे ख्याल में ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो ये है कि हमारी तरबियत जिन लोगों के हाथों हुई है, उन्होंने मेरे ख्याल में एक चीज़ बहुत सिखाई, और वो ये है कि मीर की तरह से बात करो। अच्छा। कि मजमून बड़ा भी हो, लेकिन सादा अल्फाज में बयान करो। तो मेरे ख्याल में वही होना चाहिए, मीर के स्टाइल में बात करनी चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि एक सहाफ़ी की हैसियत से आप जाके कनेक्ट करते हैं एक आम आदमी से, क्योंकि आपके जो मेहमान होते हैं आपके शोज़ वगैरह में, उनसे भी आप
آسان الفاظ میں بات کر. جی بالکل, آپ بھی جیسے کر رہے ہو, مطلب یہ ہے کہ بڑے آسان سوال مجھ سے کر رہے ہو, شاید اس کے بعد زیادہ مشکل سوالوں پہ آ جائے, لیکن یہ ہے کہ میرا تعلق چونکہ ادب سے رہا ہے بہت زیادہ, اور میں ادب کا ایک ادنا طالب علم ہوں, تو میرے خیال میں ایک یہ ہوا کہ پڑھنا لکھنا, کہانیاں پڑھنا, سادہ سے شروع ہو کے اور بہت فلسفیانہ تک بھی, تو وہ اس نے شاید گفتگو میں ایک رنگ یہ دے دیا ہو کہ اس طرح سے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا. ہمارے ہاں ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں جس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوں, جی, جس زمانے میں ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے, تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ لٹریچر کے طالب علم بہت تھوڑے ہوتے تھے. اچھا. اور لٹریچر کے طلبہ بہت تھوڑے ہونے کے سبب یہ ہوتا تھا کہ پروفیسرز رومز میں ہی اپنی کلاسیں ہو جاتی تھی. اب وہاں پہ مطلب میں پروفیسر منور صاحب کا شاگرد تھا, تو ان کے کمرے میں حفیظ جالندھری بھی آ کے بیٹھے ہوتے تھے, ان کے کمرے میں فیض صاحب بھی بیٹھ جاتے تھے, ان کے کمرے میں شہرت بخاری بھی بیٹھے ہوتے تھے, عابد علی عابد بھی بیٹھے ہوتے تھے. ایک صاحب بہت ہی زبردست شخصیت ہے, ان کا نام میں ضرور لوں گا, عام پبلک شاید ان کو نہیں جانتی ہوگی, لیکن ان کا نام شیخ عبدالشکور تھا. ان کو شیخ لاہور کہا جاتا تھا, اور کمال ان کا یہ تھا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسا بڑا آدمی ان کو پیر جی کہا کرتا تھا. ارے واہ. تو وہ لوگ بھی موجود تھے, تو ان سے تہذیب سیکھنے کا, ان سے ادب سیکھنے کا, ان سے علم و دانش سیکھنے کا جو موقع ملا, وہ اس نے بہت چھاپ گہری میرے خیال میں ڈالی مجھ پر. رب صاحب, آج آپ سے میں نے بہت سی باتیں کرنی, لیکن میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ جو پروگرام پی ٹی وی کے ساتھ ایک نیا شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کا سب سے پہلے تو اس ٹائٹل پہ ہی میں رک گیا, ٹھٹک کے میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا, ایک پروگرام رب صاحب شروع کر رہے ہیں جی, اور سدرا ہماری پی ٹی وی لاہور کی بڑی ہونہار ینگ پروڈیوسر, وہ اس کی پروڈیوسر ہیں. اس پروگرام کا نام ہے علم و دانش. رب صاحب, آج کل کے زمانے میں علم و دانش کی بات کون سننا چاہتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی بھی بات نہیں, اتنا بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لوگ بالکل موجود ہیں, اور میں اس کی مثال یہ دوں کہ اب تقریباً میرے خیال میں 10 برس ہونے کو آ رہے ہیں. میں 50 منٹ جو اپنا پروگرام کرتا تھا ایک چینل کے اوپر, جی. اس کو بند ہوئے ہوئے, اس کے بعد مختلف چینل سے میں نے اور پروگرامز کیے ہیں, آج کل بھی کرتا ہوں, لیکن ابھی تک روک کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ وہی ہیں نا 50 منٹ والے. تو جب لوگ پہچان لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام دیکھتے رہے ہیں, ہم آپ کے, اور وہ کوٹ کرتے ہیں باقاعدہ کلپس, اس کے شیئر, اس کے سیکوینسز پورے, بالکل اس کے سیکوینسز پورے, اس کے کلپس شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بھوک بھی ہے علم و دانش کی, اور معاشرہ چاہتا بھی ہے, لوگ چاہتے بھی ہیں. وہ چاہے الگ سے ہو گئے ہوں, انہوں نے مین سٹریم میں جگہ چھوڑ دی ہو بہت سے نوجوانوں کے لیے, بہت سے لوگوں کے لیے, لیکن لوگ موجود ہیں اپنی جگہ, اور میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے بھی پروگرام کرنا چاہیے. تو پی ٹی وی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ علم و دانش نام لے کے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, جو ان قریب آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر اپنی, تو دیکھیں. رب صاحب, what is journalism? صحافت کیا ہے؟ صحافت, اب تو ویسے یعنی صحافی کہتے ہوئے خود کو عجیب سا لگتا ہے, لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو اصل صحافی, میں اس کو کہوں گا جو شخصیات کو, معاشرے کو, انسٹیٹیوشنز کو انالائز کرے, جو اس کا انالیسس کرے اور انالیسس کر کے لوگوں تک پہنچائے, وہ ہوگا صحیح صحافی. وہ جو اکسانے پہ آ جائے, اس کو کہا تم نے یہ کہا تو دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا ہے, اس کو کہا تو تمہیں, اس کو میں کم از کم صحافی نہیں کہوں گا. تو انالیسس, تنقیدی جائزہ لے کے تعمیری انداز میں پیش کرنا, اس کو میرے خیال میں ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ صحیح جرنلزم ہے اور صحیح صحافت ہے. لیکن یہ بکتا کم ہے, لیکن بکے گا ضرور. لوگ بیزار ہو چکے ہیں جو اس وقت چل رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو لوگ جو ملتے ہوں گے, آپ کو بھی, مجھے بھی ملتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہم سخت تنگ آئے ہوئے, اس وقت جو روش ہے, جو لڑائی جھگڑا مار کٹائی اس وقت چل رہا ہے, جب وہ لوگ تنگ آئے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ بیزار ہیں. تو میرے خیال میں اس بیزاری سے جان چھڑانے کے لیے لوگ جب نکلیں گے باہر اور یا اپنی پسند کے چینل دیکھیں گے, تو پھر وہ طے بھی ہو جائے گا کہ اصل صحافت کیا ہے اور اصل کیا نہیں ہے. مطلب وہ آپ کا بچپن کہاں گزرا, کیسا بچپن تھا, اور کیا یہی زندگی میں اب جو کر رہے ہیں یہی سب کچھ کرنا چاہتے تھے؟ میرا بچپن جو ہے وہ سمن آباد میں گزرا زیادہ, اور سمن آباد جس زمانے میں میں وہاں پہ گیا ہوں وہ ایک نئی بستی تھی, اور اس بستی میں
اشفاق صاحب بھی وہیں رہتے تھے, صوفی تبسم بھی وہیں رہتے تھے, قتیل شفائی کا بھی گھر وہیں پہ تھا, اشفاق احمد خان صاحب جو ہیں ان کے بھائی بھی بڑے وہیں تھے, جن کا بیٹا بعد میں گورنمنٹ کالج کا پرنسپل بھی بنا. تو بہت شاعروں ادیبوں کا مسکن تھا وہ وہاں پہ, اور ساتھ ہی سپورٹس بھی بہت ہوتی تھی, مڈل کلاس کے لوگوں کا علاقہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ہی آئیڈیل قسم کی کالونی جو ہو سکتی ہے نا, وہ کالونی تھی. تو میں نے بہت اس سے فائدہ اٹھایا اپنے تعلیمی میدان میں بھی. ہمارے قریب ہی سینٹرل مال اسکول کا ایک کیمپس بن گیا. اچھا. اور سینٹرل مال اسکول کا وہ کیمپس جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا آئیڈیل تھا کہ وہاں پہ لوگوں نے, گورنمنٹ نے بلکہ کہنا چاہیے کہ پورے پنجاب سے چن کے اساتذہ کو متعین کیا, اور ہر کلاس میں 20 سے زیادہ بچے نہیں تھے. آئیڈیل ماڈل اسکول جس کو کہنا چاہیے, 20 سے زیادہ بچے نہیں تھے. پرنسپل کو اس وقت 4-5 ہی جماعتیں تھیں جو شروع کی گئی. ٹھیک ہے. پرنسپل کو ہر بچے کا نام معلوم تھا, اس کے باپ کا نام بھی ان کو معلوم ہوتا تھا, اور وہ اسمبلی میں نام لے کے کہہ دیتے تھے کہ او تم جو فلان کے بیٹے ہو, تمہارا کیا حال ہے. گراؤنڈ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بنائے, ادبی محفلیں بھی ہمارے ساتھ مل کے سجائیں, سائنس کے میلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کیے. تو یہ تمام ہمہ جہتی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں سکھائی, اور جس سے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جو ہمہ جہتی والا معاشرہ ہو, جس میں ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہوں گی. ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہوگی تو معاشرہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں مجھے نہ صرف یہ کہ سبن آباد میں نظر آئیں, اس اسکول میں بھی نظر آئیں, اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اسے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. ہمارے اساتذہ جہاں ہمارے ساتھ ایک طرف سائنس کی لیب میں موجود ہوتے تھے, ایک طرف ہمارے ساتھ وہ بزم ادب کر رہے ہوتے تھے, وہ شام کو ہمارے ساتھ ہاکی بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے. وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں ہمیں انہوں نے مشغول کیا ہوتا تھا. مجھے کسی اور سیارے کی باتیں لگ رہی ہیں. یہ بالکل اور سیارے کی باتیں. مطلب میں بعد میں جب جا کے دیکھتا ہوں, وہ اسکول بھی اب وہ اسکول نہیں رہا, وہ کالج بھی اب وہ کالج نہیں رہا, وہ معاشرہ بھی اب وہ معاشرہ. ایسا کیا ہوا؟ کیا آبادی بہت بڑھ گئی؟ میرے خیال میں ایک فیکٹر تو یہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت بڑھ گئی. جہاں ہم یعنی ایک کلاس میں مشکل سے 20 ہوتے تھے, 18 مجھے یاد ہے 2 چلے گئے تھے تو ہم 18 رہ گئے تھے. وہاں پہ اب ایک کلاس میں اگر 150 بچہ بیٹھا ہوگا تو وہ کیا تعلیم حاصل کر پائے گا اور وہ کیا سیکھ پائے گا. اب وہاں سے تعلیم شفٹ ہوئی تو وہ پرائیویٹ سکولز میں چلی گئی. ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سینٹرل مال سے پڑھا بچہ اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا بچہ یہ بہترین ہوں گے. تو اب تو وہ نام نہیں رہے. اب تو گورنمنٹ کالج کی جگہ پر لوگ کہتے ہیں لمس کا پڑھا ہوا آدمی, اور سینٹرل مال کی جگہ گرامر سکول کے بچے آ گئے. تو وہ تبدیل ہو گیا نا, مطلب وہ سب کچھ. ایگزیکٹلی. تو یہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, آبادی بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا, اس وقت پھر ہم آگے دوسری چیزوں کی طرف بڑھیں گے. اس وقت کیونکہ صحافت اور جرنلزم اس وقت جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ جنرلی کام ہو رہا ہے, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ کرنٹ افیئرز کی نیوز, the way that a news is broken, جب خبر کس طرح سے پہنچائی جا رہی ہے, تیزی پہلا, ویسے سب سے پہلے ہم نے دی فرسٹ ون, وے والی چیز مجھے لگتا ہے تھوڑی کم ہوئی ہے, ابھی بھی ہے ویسے ہے, موجود ہے اپنی جگہ. یہ بریکنگ نیوز کا یہ ساری چیزیں, کیونکہ آپ سے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے ساتھ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ نے بہت سا کام کیا, اور سب آپ جیسے ایکسپیرینسڈ جینوئن جرنلسٹ ہی ہیں جو زیادہ تر ان اداروں کے اندر اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ریٹنگ کا سیلاب اتنا زور مارتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی آواز بھی دبا دیتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے جو آخری بات آپ نے کی ہے نا, ریٹنگ کا سیلاب. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میڈیا مینجمنٹ, جب ہم لوگ, ہماری آواز زیادہ سنی جاتی تھی اور ہم لوگ زیادہ کام کر رہے تھے, اس وقت یہ تھا کہ میڈیا مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی جن کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے اور جن کے ہاتھ میں جیب میں پیسہ ہے اور چیک بک ہیں, اور وہ تمام تر گفتگو کرتے ہی اس کی روشنی میں ہیں کہ آپ کتنے پیسے لے کے آ رہے ہیں اور کتنے پیسے نہیں لے کے آ رہے ہیں.
تو بدقسمتی سے یہ ہوا کہ میڈیا مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں وہی میں نے جیسے کہا کیلکولیٹر ہے اور وہ پیسے سے ناپتے ہیں ہر چیز کو، بجائے اس کے کہ یہ سبق حاصل کریں اس چیز سے کہ جو ہماری فلم انڈسٹری کا حال ہوا. آپ دیکھو کہ ایک زمانہ تھا ہم لوگ کہتے تھے پنجابی فلم ڈومڈ ہے، یہ نہیں چلے گی، یہ بند ہو جائے گی، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے نہیں جی لوگ مانگتے یہی ہیں. تو مجھے یاد ہے منو بھائی کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ جب ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک سیمینار میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ ایسی فلم کیوں بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا پاپولر یہی ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں. تو منو بھائی فوراً بولے کہ اگر شہر میں 50 کتے کچلا کھانے سے مر جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ کچلا کتوں کی مرغوب غذا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جو معاشرہ ہے جس وقت یہ پڑھے لکھے معاشرے میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ابھی صورتحال بہت خوش آئند نہیں ہے مطلب انفارچونیٹلی، لیکن جب یہ پڑھا معاشرہ اس میں تبدیل ہوگا تو یہ تبدیلی بھی آئے گی کہ یہ جو سینسیشنلزم ہے اس سینسیشنلزم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کم از کم. یہ جو مذاق میں آتا ہے نا بریکنگ نیوز فیصل آباد میں برف گری، تو وہ آگے چل کے آتا ہے کہ فیصل آباد میں ایک آدمی کریئر میں سڑک پہ برف لے کے جا رہا تھا سائیکل پہ اور وہ برف گر گئی، تو وہ جناب وہ آ گیا فیصل آباد میں برف گری. تو وہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ ختم ہوگی. اس وقت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت but I'm happy that you're hopeful. ہاں جی مطلب ہم کوشش پھر بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی سی کوشش ہے ابھی کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوں ابھی بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تو فی الحال مطلب انفارچونیٹلی میڈیا مینجمنٹ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جہاں پہ ریٹنگ کیلکولیٹر ہے، ریٹنگ گیم ہے. روب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روب صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ بین الاقوامی سینما انٹرنیشنل سینما کے یہ نقاد ہیں اس پہ ایک نظر رکھتے ہیں، اس کا تقابلی جائزہ لیتے چلے آئے ہیں سال ہر سال سے، اور اس حوالے سے اس وقت پاکستانی سینما کو انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں یہ کہاں دیکھتے ہیں، اور ایسا کیا ہے کہ کچھ ممالک کے سینما کا نام سینما کے حوالے سے ایک حوالہ بن گیا اور شاید ہم وہ حوالہ نہ بن سکے یا نہ بنا سکے. اس حوالے سے بات کریں گے رائزنگ پاکستان میں ایک وقفے کے بعد. آج رائزنگ پاکستان میں محترم عبدالروب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحافت، ٹی وی اینکرنگ ان کا حوالہ، لیکن آج اس نشست کے اس حصے میں ہم ذرا ان سے انٹرنیشنل سینما کی بات کرنا چاہیں گے. روب بھائی چلے میں ایرانی سینما سے شروع کرنا چاہوں گا. ایران ہمارا ہمسایہ ملک، مسلمان ملک. ایران کوئی بہت زیادہ بڑی پیسے والی انڈسٹری بھی نہیں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ شاید موضوعات کے اعتبار سے یا اس طرح سے فریڈم اور گلیمر اس حوالے سے بہت ہی ریسٹرکٹڈ انڈسٹری. پھر بھی آج بھی بین الاقوامی کسی بھی ایوارڈز میں یا سیریس گفتگو میں ایرانین ڈائریکٹر، ایرانین سینما، ایرانین فلم کے حوالے کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. کیا چکر ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں کہ فلم چاہے کہیں بھی بنتی ہو، چاہے اس کا تعلق ہندوستان کی آرٹ سینما سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایران کی انڈسٹری سے ہو یا انٹرنیشنل سینما میں جو آرٹ موویز وغیرہ بنتی ہیں اس حوالے سے ہو، جو انڈسٹری ادب کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہماری انڈسٹری کا ہے یا ہم جیسے ملکوں کی انڈسٹری کا ہے. ایران کا سینما ادب کے سائے سے محروم نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے اور جڑا ہوا ہے اور اپنی روٹس کے اندر جڑا ہوا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جب باہر پڑھتے تھے فلم میں نے انٹرنیشنل فلم میں نے امریکہ میں پڑھی، ڈگری لی اس میں، تو جو سٹوری رائٹنگ کا مطلب ایک سیمینار ہوتا تھا یا ورک شاپس ہوتی تھی، اس میں ہمارا ٹیچر بٹھا لیتا تھا، ایسے دائرے میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کہانی شروع کرو. اچھا اب اس کہانی کو میں نے چند حصے لے کے اس کو آگے بڑھایا، پھر اگلے کی باری آئی اس نے آگے لینا ہے، اس سے اگلے کی باری آئی. جہاں پہ کہیں آ کے لوگ کہتے تھے نا کہ پھر وہ لڑکی اور لڑکے کی محبت ہو گئی تو کہتا رہا یہ کیا بکواس ہے، اس سے نکلو، بڑے بڑے سبجیکٹ میں جاؤ.
آپ دیکھو آپ نے کتنی فلمیں دیکھی ہوں گی ایران کی جو لڑکی اور لڑکے کی محبت کے بارے میں ہوگی؟ ہارڈلی ہارڈلی. اگر آئے گا بھی تو اس کے اوپر آؤٹر ایفیکٹس اس طرح کے ہوں گے جو بہت بڑے ہوں گے. لیکن نا فلم بنیادی طور پہ ہے کیا؟ وہ تو جنرلی اگر آپ دیکھو تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کہانی ہوتی ہے. اس کہانی کے 3 رنگ ہیں، زن زر زمین، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ جو آؤٹر ایفیکٹس ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں. آؤٹر ایفیکٹ سے مراد اس طرح سے لے لیتے ہیں ہم کہ اگر آپ نے فرض کیا آپ نے اسی طرح کی کہانی بیان کرنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی محبت ہو، یا ایک آدمی کی ایک عورت سے کوئی رشتہ ہے، تو آپ اس میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ لڑکی جو ہے اس کا ایک تعلق ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے ہے، یا ایک بہت ایسی خاندان سے ہے کہ جو رومیو کی طرح جولیٹ کے خاندان سے رائیولری میں ہے. اچھا. تو اب رومیو جولیٹ کی طرح آپ کی بڑی کہانی بن جائے گی. آپ دیکھو کتنی بڑی کہانی ایگزیکٹلی. حالانکہ وہ ہے ایک لو سٹوری. ہے لو سٹوری مطلب وہ. تو آپ نے اگر لو سٹوری بھی بنانی ہے تو آپ اپنے آؤٹر ایفیکٹس کو بہت بڑا کرتے ہیں، جو ایران نے کیا. بالکل ٹھیک. مجھے یاد ہے کچھ فلمیں جو میں نے مطلب بہت زیادہ دیکھی ہیں، جو ان کی فرض کیا بلیک بورڈز ہے، ایک فلم ہے تو ایران کی. ایک استاد ہے جو ایک معاشرے میں جہاں پہ زوال آ چکا ہے، وہ بلیک بورڈ اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے گاؤں کریا گھومتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دے. اور وہ کن معاملات سے گزرتا ہے، پوری فلم اس کے اس حوالے سے ہے. اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں ایک لڑکی بھی آ جاتی ہے، کس طرح سے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ذرا ایک معذرت کے ساتھ 1 منٹ کا توقف. اب میرا سوال یہ، اب یہ جو فلم ہے جو بھی اس کا نام تھا، یہ جب ایران میں ریلیز ہوئی تو بہت دیکھی گئی؟ جی. بہت پسند کی گئی؟ جی. اچھا اب ٹھیک ہے ہمارا کلچرلی بہت فرق ہے ہم ایران سے، لیکن فرض کیجئے یہی فلم اردو ڈبنگ کے ساتھ یا پاکستان میں ریلیز ہو تو کیا چلے گی؟ میرے خیال میں بہت نہیں چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آڈینسز کو تبدیل ہونا ہے، ابھی مزاجن ان کو بدلنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ ہمارے ہاں جس وقت بول جیسی فلم بنتی ہے تو پھر بہت دیکھی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ تیار تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ تیار نہیں ہیں. مطلب میں تو پچھلے 10-15 سال میں پاکستان میں ایک فلم جس کو میں کہتا ہوں کہ بہت اس طرح سے تجرباتی فلم تھی جس نے بہت متاثر کیا لوگوں کو، وہ بول ہی میری سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ تیار ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ تیار نہیں ہیں. ابھی جو پچھلے 4-5 برس میں بنی ان میں سے کوئی کلک کی آپ کو؟ بہت زیادہ نہیں. بہت زیادہ نہیں. ٹھیک. بہت زیادہ نہیں. آگے چلتے ہیں. منٹو کسی حوالے سے سرمد کی فلم تھی جی، جو جس میں خامیاں تھیں لیکن پھر بھی چلیے مطلب ایک اچھی کاوش تھی وہ، لیکن اس کے علاوہ نہیں کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو وہ فلمیں کم، اور یوں لگتا ہے کہ مختلف برانڈز نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کے تحت چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ زیادہ ہیں، فلم کم ہے. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو ایرانی سینما. ایرانی سینما. اچھا ایک اور فلم تھی، میں مطلب اس کے بارے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس کا نام ہے آف سائٹ. آف سائٹ. آف سائٹ. فلم کیا ہے کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے جس میں ایران نے کوالیفائی کرنا ہے اگر وہ جیت جاتا ہے، اور سٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے. اس میچ کو دیکھنے کے لیے صرف مردوں کو اجازت ہے، خواتین کو اجازت نہیں ہے. کیا سبجیکٹ. اور ایک لڑکی چاہتی ہے کہ وہ میچ دیکھے ہر صورت میں. ارے واہ. وہ مردانہ کپڑے پہن کے سٹیڈیم میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. اس جیسی اور بھی کئی لڑکیاں ہیں جو سٹیڈیم گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور آف سائڈ باہر ایک چھوٹا سا رسی کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اس میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اب اندر ایران کا میچ ہو رہا ہے، یہاں یہ لڑکیاں جن کو آوازیں آ رہی ہیں، کمنٹری آ رہی ہے، اور جوش اور ولولہ بھی ہے چونکہ ایران جیت رہا ہے اور ایران جیت جاتا ہے. پھر سیلیبریشنز کی صورت میں ان کو باہر آتے ہیں، لیکن ان کو بسوں میں زبردستی بٹھایا جاتا ہے کہ ان کو گھروں میں چھوڑا جائے گا یا ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس سبجیکٹ کے اوپر بنی فلم. تو اب یہ دیکھو نا کہ مطلب آپ نے بیان کیا تو مجھے گوز بمپس کی یار کیا سٹوری لائن سوچتے ہیں وہ لوگ. آپ دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ ہم
میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فلم کو لانا چاہیں، جیسے گراہم گرین کی ایک کہانی ہے، مجھے بڑی متاثر کرتی ہے اور میں سوچتا ہوں کاش اس کو کوئی پاکستان میں اٹھا لے. کہانی کیا ہے؟ اس کا نمبر ہے نمبر 10. اچھا، فلم کا نام؟ فلم کہانی کا نام ہے. کہانی کا نام، فلم بنائی جا سکتی ہے. اچھا، فلم بنائی جا سکتی ہے. اچھا، فلم بن چکی. اوکے، فلم بنائی جا سکتی ہے. فلم کتنی مزیدار بنتی ہے کہ ایک لائر ہے بڑا، باہر سے پڑھ کے آیا اور وہ کراچی جیسے علاقے میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس کی پریکٹس بہت چمک جاتی ہے، وہ امیر بھی ہو جاتا ہے. ایک دن جب وہ بازار میں نکلا ہوا ہے مارکیٹ میں، تو وہاں پہ ڈاکو اکٹھے ہوتے ہیں، اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جن چند لوگوں کو اٹھاتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ مزاحمت کرتا ہے، اس کو بٹ بھی لگتا ہے، اور ان کو اٹھا کے وہ اندرون شہر میں کچے کے علاقے میں کچے کے علاقے میں لے جاتے ہیں. وہ اپنے ان لوگوں کے بدلے میں کچھ لوگ مانگتے ہیں، جو وہاں سے ہوتا ہے کہ رینجرز ریڈ کر رہے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر یہ ریڈ بند نہ ہوئی اور ہمارے ساتھی نہ چھوڑے گئے تو ہم کل ایک آدمی کو دن کے وقت میں مار دیں گے. یہ اپنے قیدیوں میں پرچیاں تقسیم کرتے ہیں، اور پرچیاں تقسیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس 10 نمبر کی پرچی ہوگی اس کو کل مار دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ پرچی ان صاحب کے اس لائر کے نام، لائر کے ہاتھ میں ہاتھ میں آ جاتا. اب یہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کل کہ صبح اگر صبح یہ ہو جائے گا. رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان پتلا دبلا غریب مفلوق الحال وہ رینگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے، ایک اور صاحب کو ساتھ لے کے، اور وہ کہتا ہے یہ میرا گواہ ہے، اگر تم اپنی پرچی میری پرچی کے بدل لو، تم امیر آدمی لگتے ہو، اور اس کے بدلے میں میری بہن اور میری ماں بڑے برے حال میں ان کو تم 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کرو، تو میں اپنی پرچی تم سے بدل لیتا ہوں. کیا اچھا. ٹھیک ہے. کیا فلمی سچویشن تو کہتے ہیں، فلمی سچویشن. یہ فلمی سچویشن ہے نا، اور یہ بدل لیتے ہیں. یہ بدل لیتے ہیں. اگلے دن اس نوجوان کو مار دیا جاتا ہے. اب آگے کی کہانی ہے کہ آپ کہانی کو کیسے بیان کرتے ہیں. کیا بات. تو میرا مطلب ہے کہانیاں بہت ہیں، لیکن آپ کی وہی بات جو آپ نے پہلے کی، میں اسی پہ واپس جانا چاہوں گا کہ ادب سے جڑت فلم کی جو ہے جی وہ بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیں نا، یہ گراہم گرین بڑے رائٹر ہیں، ادب کا بہت بڑا نام ہے. اسی طرح سے ہم جیسے کہیں مستنصر تارڑ صاحب کا ناول ہے راکھ، مطلب اس کی ہم مثال لیں، بہت بڑا نام ہے. ہمارے پاس شمس الرحمن فاروقی کے ناول ہیں، ہمارے پاس قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں، ہمارے پاس مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ ہے. ایک سے بڑھ کے فکشن میں ہمارے پاس چیز موجود ہے. کہانیوں میں ہمارے بہت کچھ موجود ہے. یعنی پورا فلمی کینوس ہے ان ناولز کا. فلمی کینوس ہے مطلب یہ. تو یا ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا فلم کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ تر فلم بنائی ہے ان کو فلم کے میدان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا، یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے. وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز کر لیتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ فلم جس بڑے کینوس کا تقاضا کرتی ہے، دیکھیں نا، فلم ایک ڈائریکٹر کی نگاہ ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک خواب ہے، ایک بصیرت ہے، اور فلم از دی ہائیسٹ فارم آف آرٹ. اگر ڈائریکٹر تمام فارم آف آرٹ سے جانتا نہیں ہے تو اچھی فلم بھی نہیں بنا سکتا. میں اس کی مثال آپ کو ایک اور دیتا ہوں کہ میں جب پڑھتا تھا تو ہمیں موقع ملا میلاس فورمین کا انٹرویو کرنے کے لیے. میلاس فورمین کی میں بہت زیادہ مثال دیتا ہوں. یہ میلاس فورمین پولینڈ کے ڈائریکٹر تھے. ان کی فلم تھی ون فلیو اوور ٹو دا کوکوز نیسٹ. اس کو اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. پھر ایک ان کی فلم تھی امیڈوس، اس پہ بھی ان کو ایوارڈ ملے میں بہت زیادہ. تو میلاس فورمین سے ہم نے پوچھا کہ واٹ شوڈ ون ڈو ٹو بیکم اے گڈ فلم میکر. تو وہ کہنے لگے کہ آئی تھنک ون شوڈ اسٹڈی پوئٹری، ہسٹری، میوزک، میتھمیٹکس، آرٹ، فلاسفی. تو اتنے سارے علوم انہوں نے گنوا دیے کہ یہ پڑھیں گے تو اچھے فلم میکر پڑھیں گے. بنیں گے. تو ہم نے کہا واٹ اباؤٹ فلم میکنگ؟ کہتے دیٹ یو کین لرن ان 3 months. ارے واہ. وہ تو آپ کو 3 مہینے میں آ جائے گی. یعنی فلم میکنگ جو اس کی سکل ہے وہ تو 3 مہینے میں 3 مہینے میں آ جائے گی. پہلے آپ کی یہاں کچھ ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات. تو یہی میری بات ہوئی سدھیر مشرا سے، جو ہندوستان کا بڑا نام ہے ایک فلم کا. ان سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی جنہوں نے آپ نے کبھی فلم بنانے کا کچھ
सोचा कोई 10 करोड़ रुपया मैं कहीं से अरेंज करूं तो मुझे तो वो फिल्म, वो स्टोरी 10 नंबर वाली ग्राम ग्रीन वाली बिल्कुल बनाई जा सकती है, सुपर हिट है। रऊफ साहब कुछ ब्रेक लेके जरा इस पे कुछ गुफ्तगू करें हम। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, ऐसी मजे की गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक से वापस आए तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रऊफ साहब, हम अच्छी फिल्म अगर देखना चाहें तो इंटरनेशनल सिनेमा में, हमने ईरानियन सिनेमा की बहुत ज़्यादा बात इसलिए की कि उसके साथ हम रिलेट करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं जी ईरानी फिल्म, टर्टल्स कैन फ्लाई और ये और वो शू वाली बेशुमार फिल्म। हाँ। और कौन सा सिनेमा आज आप हमें रेकमेंड करेंगे? हमें कोई एक जर्मन फ्रेंच टाइप, कोई एक दो फिल्मों के नाम हर जगह है। मतलब जर्मन फिल्म है एक रन लोला रन, हाँ, आपने जरूर उसका नाम सुना होगा। बिल्कुल 3 फिल्म्स हैं बुनियादी तौर पे, 3 ही सीक्वेंसेस हैं जिनको जोड़ के एक फिल्म बनाई गई है। कमाल फिल्म है, कमाल बिल्कुल। अच्छा, इटालियन सिनेमा बहुत जोरदार है, यानी आप पुरानी फिल्मों में जाके देखें, बाइसिकल थीव्स अभी तक कभी किसी को नहीं भूलेगी, विक्टोरिया द सिक्का की। नई भी उनकी फिल्म ऐसी है, मिलेना उनकी एक और फिल्म है, ज़रा पुरानी फिल्म है सिनेमा पाराडीज़ो, तो उसको आदमी देखे। सिनेमा पाराडीज़ो तो आपको ऐसे मेस्मराइज कर देती है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं बल्कि आपको बताऊं कि लोग फिल्म कैसे देखते हैं कि सिनेमा पाराडीज़ो देखने से पहले मैं अमेरिका में था उन दिनों में, तो ये जो मार्वल की सीरीज़ की आजकल फिल्में आई हुई हैं ना, जी। मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें ज़रा दिखाएं सिनेमा का क्या रंग होता है, तो मैंने कहा चलो सिनेमा का हाल देखते हैं। तो सिनेमा के अंदर शराब भी मिल रही है और वो सिनेमा के अंदर पॉपकॉर्न भी चल रहे हैं, और जनाब वो जिस तरह के नेकरों में शॉर्ट्स में बच्चे आए हुए हैं, और वो हर सीन पे उठ के हु जो टिपिकल अमेरिकन है शोर मचा रहे हैं। एक वो माहौल था सिनेमा का, ठीक है। और एक सिनेमा पाराडीज़ो का माहौल था कि मुझे मेरे कोई दोस्त जो सीरियस सिनेमा के कायल हैं वो ले गए दिखाने के लिए। तो हमसे आगे रॉ में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मेरे एक दोस्त ने मुड़ के मुझसे कान में कुछ कहने की कोशिश की। अभी वो बोला भी नहीं है, एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकला है कि आगे बैठी खातून ने पीछे मुड़ के कहा और दोबारा बड़े आराम से मतलब उसको देखने लग गए। तो वो लोग सिनेमा को इस तरह से एंजॉय करते हैं, और हकीकत में उसी तरह के सिनेमा की हमारे यहाँ, जिस तरह विंबलडन टेनिस कोर्ट के अंदर जब वो गेम चल रही है तो खामोशी, या लॉर्ड्स में क्रिकेट लोग देखते थे तो वो एक पूरा डेकोरम जो है, अब तो वो सिनेमा का डेकोरम भी इसी तरह देखो ना। अब शेक्सपियर इन लव है, आपको पूरा शेक्सपियर याद करा देती है। वो फिल्में जो आपको अदब से मोहब्बत में मुब्तला कर देती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की कोई फिल्म रेकमेंड करना चाहेंगे? कोई एक पाकिस्तानी, मैं तो बोल के अलावा मतलब मुझे तो अच्छा नहीं, पुरानी हम कहते हैं जी 60s और 50s उस जमाने की 60s में ससुराल थी एक फिल्म, मुझे बड़ी इंस्पायर किया था उसने। अच्छा, 60s की फिल्मों में मेरे वो बहुत ही अर्ली स्टेज की बातें हैं, इसलिए मैंने खुद भी वो बहुत ज़्यादा सिनेमा नहीं देखा। लेकिन मेरा मतलब है कि अभी अगर लोगों को देखो ना, लोगों को हमें ये करना चाहिए कि हम अगर इंटरनेशनल अवार्ड जीतना चाहते हैं तो फिर हमें इंटरनेशनल सिनेमा के स्टैंडर्ड को पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। जैसे शर्मीन उबैद ने लिए हैं, सब्जेक्ट बाहर के हैं, पाकिस्तानी है, लेकिन उसका स्टाइल और उसका वो जो है वो इंटरनेशनल, तो वही हमें करना पड़ेगा, तभी हमें कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा। सत्यजीत रे की चीज़ें हम देख लें, आपू की तीनों चीज़ें जो उनकी मौजूद हैं, तो उस तरह की चीज़ें में हमें आना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ बनेगा। क्या फिल्म बनाना इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज हम तैयार हैं? सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट, सब्जेक्ट्स वाला एलिमेंट, स्क्रीन प्ले का एलिमेंट, कहानी का एलिमेंट, सिर्फ इसमें ही कम है? क्या टेक्नोलॉजिकली आप समझते हैं कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ? मेरा ख्याल में टेक्नोलॉजिकली हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट इज़ द किंग। अदाकार हैं हमारे पास, एक्टर्स हैं, सब कुछ है। अगर शर्मीन उबैद को अवार्ड मिल सकता है, 2 दफ़ा ऑस्कर मिल सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट भी मौजूद है, उन सब्जेक्ट को ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत है,
उन सब्जेक्ट्स को अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर लाने की ज़रूरत है। और मैं कम से कम यहाँ पे आपके तवज्जो से दरख्वास्त करना चाहूँगा, मतलब कि बार बार जिक्र होता है कि फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ड्रामा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, इसकी तरफ हमें आना चाहिए। एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे वाकई सही माने में तालीम दी जाए। मैं कहूँ कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस वक्त कई कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जो डिग्री दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वक्त ज़ाया कर रहे हैं बच्चों का, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा बोसीदा कोर्सेज हैं। मैं आपको बताऊँ, स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने 1 बरस पढ़ी अमेरिका में, और उस स्क्रिप्ट राइटिंग में कम से कम 20 किताबें मुझे पढ़ना पड़ी। डायलॉग की किताबें अलहदा हैं, प्लॉट डेवलपमेंट की अलहदा हैं, सीन की अलहदा हैं, छोटी फिल्म से बड़ी फिल्म तक जाने की अलहदा हैं, उसके अलावा बड़ी फिल्मों के स्क्रिप्ट हैं। बगैर पढ़े लिखे यहाँ पे स्क्रिप्ट है ही नहीं, कंटेंट पढ़ाते ही कोई नहीं है। उसकी बजाय सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक सिखा दी जाती है, इसीलिए इतना बुरा सिनेमा और इतनी बुरी ड्रामा भी अब तो मैं कहूँगा कि बुरा हो गया उसी वजह से। Coming back to your next future venture with PTV, इल्म दानिश, जो आपका प्रोग्राम हम जल्द देखने वाले हैं, उसके ज़रा फॉर्मेट के बारे में बताइए। उस प्रोग्राम में क्या होगा? प्रोग्राम का फॉर्मेट तो बहुत आसान है। सरफराज शाह साहब मारूफ रूहानी आलिम है, स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके साथ डायलॉग है, गुफ्तगू है, और हम आसान ज़बान में लोगों के लिए मसाइल या जो है फ़लसफ़ियाना गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान ज़बान में, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को समझाया जाए तकवा क्या है, सब्र किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। मुझे उससे याद आता है कि अशफाक साहब का जो प्रोग्राम ज़ाविया हुआ करता था, तो वो इस तरह का प्रोग्राम याद आता है, जो इस तरह की शायद झलक आपको इसमें मिलेगी प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, क्या इस वक्त हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू होपफुल? पाकिस्तान किन हाथों में जा रहा है? आर यू हैप्पी? मेरे ख्याल में एक लॉट हमारी जो पाकिस्तान में निकल रही है, जो लम्स जैसे इदारों से निकल रही है, उनसे तो बड़ी होप है। और मेरा ख्याल है कि बाकी जो लोग हैं उनको, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, अपने अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस पैदा करनी चाहिए। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि मुल्क तरक्की वही करते हैं जहाँ हम जैसी तरक्की होती है, जहाँ साइंस के मैदान में भी आगे होंगे लोग, डांस में भी आगे होंगे, कल्चर में भी आगे होंगे, फिल्म में भी आगे होंगे। अगर ये हम जैसी तरक्की नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आप ज़वालज़दा माशरे में रह रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज़्यादा तालीम अच्छी नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन चंद लोगों के हाथ में आ जाएंगी, और हैं भी, कि जो लम्स जैसे इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहे हैं या IBA कराची से निकल के आ रहे हैं। तो बच्चों को खुद इन्हिसारी पे भी आना पड़ेगा, खुद अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जिस भी मैदान में वो है उसमें ट्राई टू बी द बेस्ट। अगर आप बेस्ट होंगे तभी दुनिया आपको चुनेगी, अदरवाइज़ वो है ना कि बड़ा मशहूर एक शायर किसी का है कि अगर तुम चाहते हो कि बुलबुल तुम्हारे पास आके गुनगुनाए तो फूल बनो, फूल नहीं बनोगे तो बुलबुल क्यों करीब आएगा। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि हम इस आज की नशिस्त को इख्तिताम तक लेकर जाएं, क्योंकि आपसे हर कुछ देर बाद कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लवली एक्सपीरियंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपके प्रोग्राम इल्म दानिश, जो कि आप PTV होम की स्क्रीन्स पे देखना शुरू कर रहे हैं। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका शुक्रिया। आपने अब्दुल रऊफ साहब की बातें सुनी। इनकी बातों में से अगर किसी से इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, तो हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान को उस पर जाके ज़रूर बताइएगा, कमेंट दीजिएगा। और रऊफ साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारे फेसबुक पे ज़रूर पूछें, हम वो सवाल आपका इन तक पहुंचाएंगे। वैसे तो इल्म दानिश आप देखेंगे तो आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको उस प्रोग्राम में ही मिल जाएंगे। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।